बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आखिरी रुबा का आगाज़ होता है आयत नंबर 39 सूरह हज से। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। जिन लोगों से लड़ाई की जाती है इन्हें जिहाद के साथ इजाज़त दी गई है, इसलिए कि इन पर जुल्म हुआ, और यकीनन अल्लाह की मदद इन पर ज़रूर कादिर है। वो लोग जिन्हें उनके घरों से नाहक निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों में से बास को बास के जरिए से दफा न करता, दूर न करता, तो बिलाशुबा खानकाहें और गिरजे और यहूदी इबादत खाने और मस्जिदें ढा दी जाती जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत जिक्र किया जाता है, और अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेंगे। हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब इस छोटी सी आयत में मौजूद है। वलयंसुरन्नल्लाहु मय्यंसुरुहु। जो अल्लाह के दीन पर गामजन हो जाता है, अल्लाह के दीन की तरफ लेकर आता है, अल्लाह सुब्हानो ताला उसकी मदद करेंगे। बेशक अल्लाह यकीनन बहुत कुव्वत वाला, खूब गालिब है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानो ताला के खूबसूरत नाम और सिफात कवियुन अजीज बयान किए जा रहे हैं। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफी व नहौ अनिल मुनकर। सुबहान अल्लाह। इसी कलाम कुरान मजीद में कहा गया है कि तुम उम्मत वसता हो, यानी एक दरमियानी उम्मत हो जो नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और ये उम्मत मुस्लिमा की खास और खास सिफ्त है, खास तो खास सिफ्त है। ये तमाम उम्मतों में से फजीलत दी गई उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि उनका ये शेवा जो है, ये काम जो है, ये अंबिया कराम की सिफ्त है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और वो बुराई से रोकते हैं, जो कि पहली उम्मतों पर नहीं था। पहली उम्मतों में ये बात नहीं थी। कोई नेकी पर है तो नेकी पर है, कोई कुफर पर है तो कुफर पर है, कोई मुशरिक है तो मुशरिक है। कोई किसी को रोकता नहीं, कोई किसी को टोकता नहीं, कोई किसी को हिदायत की तरफ नहीं लाता, कोई कुछ नहीं करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें पैदा किया, जो हमें इस दीन की तरफ हिदायत कर गए कि आपका भी ये तरीका होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे भी क़यामत के दिन भी मुकर्रबीन में हो। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम। ये वो लोग हैं कि जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात दें और नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और तमाम उमूर का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो आपको झुठलाएं तो बिलाशुबा इनसे पहले कौम नूह और आद और समूद ने भी अपने अंबिया को झुठलाया, और कौम इब्राहिम और कौम लूत ने भी, और मदीन वालों ने भी, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी झुठलाया गया। देख लीजिए, तमाम अंबिया कराम जो नबी होते हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे होते हैं, उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि उनको झुठलाया गया। तो हम फिर कहाँ पे आते हैं? हम गुनाहगारों की जुबान में कौन सा तासुर है ऐसा कि अगर कोई हमारी बात को रद्द करता है या हमें बुरा भला कहता है तो हमें गुस्सा लगे? हमें सुनकर इन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। और यही हमें कुरान मजीद में हुक्म आता है, व आरिज अनिल जाहिलीन, कि जिसको इल्म ही नहीं है आप उससे एराज कर लीजिए। मतलब इंसान बिल्कुल उसको इग्नोर कर दे, बात को सुनी अनसुनी कर दे कि भाई इसके पास तो इल्म ही नहीं है, उसकी बात को क्या अहमियत देनी। चुनाचा पहले तो मैंने काफिरों को ढील दी, फिर मैंने इन्हें पकड़ लिया। चुनाचा मेरा अजाब कैसा था। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन। चुनाचा कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने इन्हें हलाक कर दिया, जबकि वो जालिम थी तो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, और कितनी ही कुएं बेकार और कितने ही मजबूत महल वीरान पड़े हुए हैं। क्या फिर वो जमीन में चले फिरे नहीं कि इनके दिल होते जिनसे वो समझते, या कान होते जिनसे वो सुनते। फिर बेशक ये किस्सा है कि उनकी आंखें अंधी नहीं होती लेकिन दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं, यानी दिल की नजर से वो देखते ही नहीं, और वो आपसे जल्द अजाब मांगते हैं, और अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। और बिलाशुबा आपके रब के यहाँ एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 बरस की तरह है। यानी ये दुनिया की जिंदगी है, तो सिर्फ एक एक दिन हमारा जो है, हमारे 1000 साल बना लें तो वो क़यामत का एक दिन होगा। तो इसलिए हिसाब में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस एतबार से अगर किसी को एक दिन यानी 24 घंटे की भी मोहलत दे तो 1000 साल यानी निस्फ योम की मोहलत दे तो 500 साल, 6 घंटे जो 24 घंटे का चौथाई है मोहलत दे तो 250 साल का अरसा अजाब के लिए दरकार है।
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں ہم اس بات کی کہ آج انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھی نہ پڑھی چھوٹے موٹے گناہ، لیکن وہاں پر کسی پر ایک دن کا عذاب اگر لکھ دیا گیا تو سوچیں کہ پھر پکڑ کتنی سخت ہوگی، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی ہے جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو میں تو بس تمہیں کھلا مکھلا ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں سے ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے اور نبی بھیجا، جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے زائل کر دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ آرزو کی یعنی یہاں پر یہ بھی چیز بتائی جاتی ہے کہ جو دل میں خیال آتا ہے، دوسرے معنوں میں پڑھا یا تلاوت کسی اعتبار سے فرمایا جاتا ہے کہ خیال یا تلاوت ہو۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یہاں پہ آتا ہے کہ آرزو میں کہ شیطان نے رکاوٹیں ڈالی تاکہ وہ پوری نہ ہو، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لائیں۔ شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا تو شیطان اس کی قرأت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے اور اسے میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کو ناکام فرما کر شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم پکا فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے سب کے ساتھ یہی کچھ آیا کرتا تھا۔ تاہم آپ گھبرائیں نہیں، شیطان کی ان شرارتوں سے اور سازشوں سے جس طرح ہم پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں یقیناً آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور شیطان کے الغم اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پکا کر رہیں گے۔ یہاں تک مفسرین جو ہیں جھوٹے معبودوں کی تعریف کا قصہ بیان کر رہے ہیں جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہمارے لیے بھی بہت ہی خوبصورت نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی کو، آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ دین کی دعوت دی، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنی ہر ضرورت اپنے وقت میں سے نکال کے اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے کلام کی دعوت دی۔ کتنی ہی بہنیں ہیں جو ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ سے آئی بھی اور انہوں نے پڑھنے کے لیے ارادہ بھی کیا، اور پھر شیطان نے کیا کیے، حملے کیے، ان پر وار کیے اور یہی چیز بتائی کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں۔ صرف اس بات کو لے کر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے جو ہمیں پڑھانے چلی ہے، ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، اس کا حق ادا کریں۔ یہ چیز ہماری یہ بہن ہمیں یہ نعمت دینے لگی ہے، بلکہ شیطان کے وسوسوں میں آ کے اور پیچھے ہٹ گئیں، اور جو ثابت قدم رہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کے پردے کھول دیے، اور جہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ آنکھیں ہیں مگر دل نہیں سنتے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاضر کر دیا اور وہ بھی جاگ اٹھے، اور ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اترنے لگ پڑا۔ ہمیں نور بصارت دی کہ وہ آیتیں جس طرح ہم اندھوں کی طرح پہلے پڑھا کرتی تھی، اب ہمیں نظر آنے لگے اللہ کے حکم، اب ہمیں سمجھ آنے لگی ہے، اب دل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ذہنوں کو ثابت قدمی عطا فرما، اپنے دین پہ ہماری مدد فرما جیسے تو نے اپنے انبیاء کرام کی مدد فرمائی تھی، اور یہی حق ہے۔ اس کے بارے میں ہی فرماتے ہیں کہ اس حق کے لیے سب جھک جائیں، بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور کافر اس قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت بانجھ ہر خیر سے خالی دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ خوبصورت دعا ہے رزق کے لیے، بہترین دعا ہے
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ دعا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا خوب بردبار ہے۔ بات یہی ہے، اور جو شخص بدلے لے مثل اس کی جتنی اسے تکلیف دی گئی، پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ دیکھ لیجئے، جدھر انسان کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے اور وہ بدلہ نہیں لے سکتا، عاجز آ جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت مغفرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عفو غفور بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہیں، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند تر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علی الکبیر بیان کی جا رہی ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات لطیف خبیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غنی حمید بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز لائق حمید ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں انسان کے لیے؟ دیکھ لیجئے، اللہ نے اس کو بھی، کشتی کو بھی انسان کے تابع کر دیا ہے۔ جس طرف انسان چاہتا ہے اب کشتی کو موڑ لیتا ہے، یعنی اللہ جب چاہتا ہے تو وہ موجوں کے رخ کے علاوہ کشتیاں بھی تو انسان کے اختیار میں دی ہیں۔ اسی طرح چرند پرند کو بھی دیکھ لیجئے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔ بے شک اللہ لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور، پھر پیچھے بھی یہ ذکر آ چکا، اب پھر اس جگہ پہ مقام پہ اللہ نے یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس عمل پر پیراں ہیں، لہٰذا وہ اس عمل میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں۔ اب دیکھ لیجئے، پہلی امتوں کا ہمارے والا طریقہ بھی نہیں تھا۔ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اپنا دین اور اپنا اپنا طریقہ۔ یہ 5 وقت انسان کو جو معراج کرائی جاتی ہے، یہ امت مسلمہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف بخشا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں، اور ہم نماز میں اتنی غفلت کر جاتے ہیں، اور وہ کل جہاں کا مالک جو ہے وہ ہمیں پیغام بھیجتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ یہ صرف امت مسلمہ کو اعزاز ہے۔ جو مسلمان ہو گیا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، 5 وقت اپنے رب سے ملاقات وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان امت بنایا، اشرف الانبیاء میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ اور آپ اپنے رب کی تعریف کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی یوم قیامت تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، اور وہ مشرک اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہنچاتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گی جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے زیادہ بدتر کی خبر دوں؟
وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ یا ایھا الناس، پھر ہم سے خطاب کرتے ہوئے، انسانوں سے، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مثلاً ایسے ہوا، مثلاً آپ ایسے سوچ لیں، مثلاً، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے بہت جگہوں پہ بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک مثال بیان کر رہے ہیں، لہٰذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے، نہ تو مکھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے کھانے کے اوپر اگر مکھی آ کے بیٹھے اور وہ تنکا جو کھانے میں سے ہمارے کھانے کا تھا، ہمارا کھانا تھا، وہ اس میں سے وہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی ہے، کیا ہم مکھی کے منہ سے نکال سکتے ہیں؟ یا کوئی بشر یہ قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی اس طرح کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر کس طرح ان کو معبودان باطلہ کو اس طرح اختیار سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دینے پر بھی قادر ہیں؟ طالب و مطلوب، عابد و معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی، نہایت غلبے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات قوی عزیز بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ قاصد کی جمع یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائیں یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائیں، اور لوگوں میں سے بھی جنہیں چاہا رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، وہ منتخب اور چنیدہ تھے، لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے نہیں، جس طرح کے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا ہے، نہیں، بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ بندوں کو اقوال سنانے والے اور بصیرت دینے والے، یعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام میں آیت نمبر 6 اور 124 میں فرمایا اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، مخاطب قرآن ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارکعوا واسجدوا واعبدوا، حکم کیا فرما رہے ہیں؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ ایمان والوں کے لیے یعنی مومنین کے لیے، مومنات کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ جو ہمارا عبادت کا طریقہ ہے، رکوع سجدہ عبادت جو ہے اس طریقے سے ہمارے لیے ہے۔ یہودیوں کا تو یہ طریقہ نہیں عبادت کا، نہ ہی عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے۔ وہ تو سیدھے کھڑے ہو کے اپنا جسم جھڑکتے ہیں یا اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بس یہی ان کا عبادت کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کے قرب پانے کا، جیسے ایک ماں کے گلے لگ جاتی ہے بچہ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین طریقہ اس نے ہمارے لیے رکھا الحمدللہ، کہ سجدہ میں جا کے ہم اللہ سے قریب تر ہو جاتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کامیابی کا بہترین نسخہ بتا دیا۔ سجدہ، رکوع، سجود جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی بیسٹ ہمیں جو ہے وہ دے دی گئی ہے چابی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور تم اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس جہاد سے مراد وہ جہاد اکبر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کفار و مشرکین سے کیا جاتا ہے، اور بعض نے امر الہی کی بجاوری کے لیے نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا بھی کہا ہے۔ تو افضل جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔
جبکہ ہمارا دین بہت کشادہ ہے، وسیع ہے. یہ ہمارے دلوں کی تنگیاں ہیں اور لا علمی ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو تنگ کر کے اور دوسروں پر بھی اسلام کو بھاری کر دیتے ہیں. جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح دین میں وسعت پیدا کرنے والا بنا دے، دین میں آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں نہ پیدا کریں. اور بہت ہی خوبصورت ایک ہماری جان جی، ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بیان کرا کرتی تھی کہ ہمارا دین تلوار سے نہیں پھیلا، پیار سے پھیلا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طریقت کے ساتھ اپنے دین کو پھیلانے، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہوا سماکم المسلمین من قبل. اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا ہو اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو. لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو. وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ اچھا کارساز ہے اور اچھا مددگار ہے. سبحان اللہ، سبحان تعالیٰ، کتنا خوبصورت دعا ہے یہ. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. یہاں پر تذکرہ جو بیان ہوا ہے کہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں. اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے. علاوہ ازیں پیغمبر اسلام کے عرب ہونے کے ناطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، اس لیے امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے. اس لیے کہا گیا یہ دین اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی کی پیروی کرو اور اسی کے دین پر چلو. یعنی ان کے بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، فرما بردار. مسلم کا معنی ہے اطاعت گزار، جھکنے والا، سلم سلامتی والا. اور بعض کے نزدیک مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آ چکا ہے پیچھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی نام دیا ہے. اور الحمدللہ جب میری بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں، تو میرا ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ نے اپنی آنکھوں سے قرآن مجید میں آج پڑھ لیا ہے اور اس بات کی آپ کو تصدیق ہو گئی ہوگی کہ جس دین کے بارے میں تمام بہنوں کو میرے بارے میں کچھ بھی شکوک و شبہات تھے یا ان کے اندر یہی طائل تشیع ہیں، حدیث ہیں یا جو بھی فرقے ہیں، الحمدللہ مجھے ان کا بالکل پتہ بھی نہیں ہے اور نہ میں ان کو جانتی ہوں. بس یہ قرآن میں نے پڑھا ہے اور اس قرآن سے یہی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہماری اتباع ایک ہے، ہمارے نبی جو ہیں وہ ایک ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کے لیے تمام کتابوں کے بعد یہ قرآن مجید تصدیق کے لیے آ چکی ہے. اللہم ربنا آمین. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دین پر قائم دائم رکھے. آمین یا ربنا آمین. اہدنا الصراط المستقیم. آمین یا ربنا آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پارہ 17 جو ہے اقتربہ سورہ حج پر مکمل ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.